मसीह खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। हम बाइबल मुकद्दस में से इब्रानियों 13वां बाब और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते हैं रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। खुदाम के कलाम में आज हम देखेंगे रहनुमा की इज्जत या रहनुमा का मुकाम क्या है। क्या बाइबल बयान करती है कि आप अपने रहनुमा को, अपने लीडर को, जो आपको लीड कर रहा है, आपका पासवान है, आपका बाइबल टीचर है, आपका यूथ पास्टर है, जो खिदमत खुदा ने दी है, और कोई शख्स जो है उसको दयानतदारी से और संजीदगी से करता है, बाइबल बयान करती है उनके बारे में। जो सीखने वाले हैं या जो छोटे हैं उनको क्या करना है। लिखा है, अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार रहो, उनकी फर्मा बरदारी करो और उनके ताबे रहो। क्यों? वजह क्या है? लिखा है, वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं। जागते रहते हैं, तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए जागते रहते हैं। इसलिए लिखा है, जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। बतौर लीडर हमें हिसाब देना पड़ेगा। मैं बीइंग ए पास्टर, बीइंग ए क्वायर लीडर, बीइंग यूथ लीडर, बीइंग एसोसिएट पास्टर, टीचर, जो भी खुदा ने मुझे मुकाम दिया है, बाइबल बयान करती है हिसाब देना पड़ेगा। कलाम बयान करता है ताकि वो खुशी से ये काम करे, ना कि रंज से। अब बाइबल ये बयान करती है, अगर शागिर्द जो है, तालिब इल्म जो है, सीखने वाले जो हैं, वो फर्मा बरदारी और ताबेदारी नहीं करते, तो इसका मतलब है उनके लीडर जो है वो रंज खाएंगे और वो काम खुशी से नहीं करेंगे। और जब वो रंज के साथ, दुख के साथ करेंगे, तो कलाम ये बयान करता है, इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। आपका आना, आपका टाइम निकालना, आपका वक्त गुजारना किसी भी सेशन में, कलाम बयान करता है उसका फायदा नहीं है। अगर तुम अपने लीडर के फर्मा बरदार नहीं हो, उसके ताबे नहीं हो, अगर आप अपने टीचर को, अपने उस्ताद को, अपने रहनुमा को इज्जत नहीं देते, उसकी फर्मा बरदारी नहीं करते, तो इसका मतलब है, कलाम बयान करता है कि आपको फायदा नहीं है। यू आर किलिंग योर सेल्फ। आप अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। आइए जरा बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं उस्ताद और शागिर्द की खूबसूरत उम्दा मिसाल को। पहला सलातीन 19वां बाब, उसकी 19वीं आयत से। सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो 12वें के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा, लौट जा,
میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ یہ ایلیا اسے کہتا ہے. 21ویں آیت میں لکھا ہے تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا. تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا. جب ایلیا اور الیشا کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو بائبل بیان کرتی ہے کہ الیشا ایلیا کی خدمت کرنے لگا. خدمت سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ اس کے لیے پاسبل تھا، جو کچھ وہ کر سکتا تھا، اس نے ایلیا کے ساتھ کرنا شروع کیا. اب مثال کے طور پر ایلیا کو کھانا کھانا ہے اور اس کو ہاتھ دھونے ہیں. الیشا پانی لے کر اس کے پاس کھڑاتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں. اس نے کہیں جانا ہے اور جوتی جو ہے وہ باہر پڑی ہوئی ہے، شاید وہ گندی ہے. الیشا اس جوتی کو صاف کرتا اور اسے پہناتا. وہ حد الوسیع کوشش کرتا کہ جس قدر میں اپنے استاد کی، اپنے رہنما کی خدمت کر سکوں، میں اس کی خدمت کر سکوں. سو کلام بیان کرتا ہے وہ اس کی خدمت کرنے لگا. وہ اس کا فرما بردار، اس کا تابع فرمان ہوا. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے ایلیا نے اپنی پوری زندگی 16 معجزے کیے اور الیشا نے 32 معجزے کیے. دنیا کے رہنما جو ہیں یا لیڈر جو ہیں، کہتے ایک عام جو لیڈر ہے وہ اب کے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کرتے ہیں، لیکن روحانی لیڈر اگلی نسل کی فکر کرتا ہے. انہیں اپنے الیکشن کی فکر ہوتی ہے، اسے اگلی نسل کی یا اس سے آنے والی نسلوں کی فکر ہوتی. یاد رکھیے گا آپ کے باپ نے آپ کو وجود دیا ہے، لیکن استاد نے آپ کو مقام دیا ہے. ایک باپ آپ کو زندگی دیتا ہے، یعنی وہ وسیلہ حیات ہے یا آپ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے، لیکن ایک استاد آپ کو جینا سکھاتا ہے. استاد یا رہنما بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بادشاہ بناتا ہے. سکندر اعظم کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس کا استاد تھا ارسطو. ایک دفعہ یہ دونوں کسی مقام پہ انہوں نے جانا تھا اور راستے میں ایک نالا پار کرنا تھا، اور اس دن اس نالے میں یا طوفان کے بعد اس میں بڑی طغیانی تھی اور وہ کراس کر کے انہوں نے جانا تھا. اور دونوں میں بحث ہوگی. ارسطو کہتا ہے میں جاؤں گا پہلے، لیکن سکندر اعظم کہتا ہے میں جاؤں گا. وہ کہتا ہے میں جاؤں گا، وہ کہتا ہے پہلے میں جاؤں گا. اور اس نے کسی طریقے سے اپنے استاد سے، یعنی سکندر اعظم نے جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، اس نے کسی طریقے سے اپنے استاد کو قائل کیا کہ آپ ٹھہرے، پہلے میں جاؤں گا. اور سکندر اعظم جو ہے وہ ارسطو سے، اپنے استاد سے پہلے اس خطرناک یا اس مشکل نالے سے گزرتا ہے. اور اس کے بعد وہ اپنے استاد کو اشارہ کرتا ہے کہ اب آپ آ جائیں، اس طرح آپ آئیے. اور وہ بھی کراس کر جاتا ہے اور نالے کی پرلی طرف جا کر ارسطو سکندر اعظم سے پوچھتا ہے تو نے پہلے آ کر میری شان میں گستاخی نہیں کی؟ اور سکندر اعظم کہتا ہے استاد محترم
اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو بہت سے سکندر جو ہیں وہ بن نہیں پاتے، اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میں ایک بھی ارسطو پیدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن آپ بہت سے سکندر جو ہیں وہ پیدا کر دیں گے۔ تو استاد کی قدر جو ہے یا اس کی عزت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ استاد کی قدر کریں، زمانہ آپ کا قدردان بن جائے گا۔ علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہے؟ ان کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا میر حسن، اور ایک بڑا ایونٹ تھا یا کوئی سمجھے بڑی کانفرنس تھی جس میں خطاب کے لیے انہیں کسی مقرر کی ضرورت تھی۔ سو جو کمیٹی اس سارے پروگرام کو ارینج کرنے والی تھی، انہوں نے بہت سے نام رکھے۔ انہوں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو نام تجویز کرنا چاہتے ہیں یا اپنا نام دینا چاہتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا کہ میرے استاد کا نام لکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کوئی تصنیف نہیں کی، ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے ان کے ذمہ، ان کے نام۔ تو علامہ اقبال نے کہا میں ان کی تصنیف ہوں۔ جو محنت اس نے مجھ پر کی، جو مقام جس جگہ پہ مجھے کھڑا کیا، وہ میرے استاد کے باعث ہے۔ سو کمیٹی کو یہ بات اتنی پسند آئی، اس نے لاجواب کر دیا کہ اس کے استاد کا نام لکھا گیا۔ استاد کی بڑی اہمیت ہے۔ رہنما یا لیڈر جو ہے وہ روز پیدا نہیں ہوتے۔ ایک بزرگ قصہ سنا رہے تھے، جو پروفیسر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اٹلی میں تھا اور میرا چلان ہو گیا، اور میں اس چلان کو وقت پر ادا نہ کر سکا، اس لیے اس کے بعد مجھے میرے گھر میں جو ہے وہ سمن آتا ہے عدالت کی طرف سے کہ آپ پیش ہوں۔ اور کہتا ہے کہ میں عدالت میں گیا تاکہ میں اس کی وضاحت کر سکوں کہ میں نے اس کو کیوں نہیں پے کیا۔ تو کہتے ہیں جج نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ جرمانہ جو ہے یا یہ جو چلان آپ کے ہوا تھا، یہ آپ نے اس کو ادا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں ایک پروفیسر ہوں، مصروفیت کے باعث مجھ سے کسی طرح سے رہ گیا۔ جیسے ہی جج نے یہ سنا کہ یہ ایک پروفیسر ہے، ایک استاد ہے، اس نے فوراً جو ہے وہ یہ الفاظ کہے our teacher is in the court۔ اور جیسے اس نے کہا کہ استاد عدالت میں موجود ہے، ساری جماعت جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے ایک دم کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس استاد سے معافی مانگی اور چلان کو کینسل کر دیا۔ تو استاد کی اتنی قدر ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو۔ آج اس وقت میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر دنیا کے لوگ
اپنے اساتذہ کی، اپنے بڑوں کی اتنی عزت کرتے ہیں. آپ جو روحانی طالب علم ہیں، روحانی بچے ہیں، آپ کے لیے کس قدر سیکھنا، کس آپ کو سکھانے والے کی قدر جو ہے، عزت، وہ کتنی زیادہ اہم ہے. اگر آپ اپنے استاد کے ساتھ، اپنے رہنما کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہیں تو یاد رکھیے گا، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. آئیے خدا سے فضل مانگیے کہ آپ کے جو پیشوا ہیں، آپ کی جو رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے لیے جو آنسو بہاتے ہیں، آپ کے لیے جو فکر کرتے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چاہتے ہیں، آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہیں، آپ کو قائل کرتے ہیں کہ آپ نے آنا ہے، سیکھیں، اس لیے کہ انہیں آپ کی روحوں کی فکر ہے. دنیا کے لوگ اگر یہ بات جانتے ہیں اور آج وہ کتنے بڑے مقام پر ہیں، تو روحانی لوگوں کو یا روحانی طالب علموں کو یہ بات جاننا کس قدر ان کے لیے ضروری ہے. سو خدا آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو فضل دے، مسیح یسوع کے نام میں آمین. مسیح خداوند یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. ہم بائبل مقدس میں سے عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 17 آیت پڑھیں گے. لکھا ہے، اپنے پیشوا